बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ज़ेरेबिया चैनल और मैं अकील तुराबी नूर हिदायत का ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ। आप तमाम हजरात के लिए जहाँ हम दुआ करते हैं और तमाम दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग रह रहे हैं उन सब के हक़ में दुआ करते हैं कि इस वबा से और इस बीमारी से परवरदिगार सबको निजात इनायत फरमाए। नाज़रीन, ये हालात ऐसे हैं कि जब हम अपनों की भी खबर वैसे नहीं ले पा रहे हैं कि जैसे हमेशा लिया करते थे। ऐसी सूरत में चैनल के ज़रिए से प्रोग्राम को पेश करना, दीन इस्लाम, मज़हब और शरीयत को लोगों तक लेकर आना, ये मामूली बात नहीं थी। ज़ेरेबिया चैनल की ये ख़ास पेशकश नूर हिदायत, जिसमें आप मुसलसल हमारे उन मेहमानों से मिले हैं कि जिनको देखने के लिए लोग तड़पते हैं, जिनसे बात करने के लिए जो है वो लोग परेशान रहते हैं, जिनको एक मरतबा सुनने के लिए हमें उन्हें सर्च करना पड़ता है। ज़ेरेबिया चैनल ने आसान किया और आसानी के साथ इसके पीछे की एक बहुत बड़ी मेहनत होती है और उस मेहनत के बाद ज़ेरेबिया चैनल की ये पेशकश आपके सामने होती है। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए कुछ मुश्किलें होती हैं और उन मशाकिल के बाद हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। और जो लोग भी यूट्यूब लाइव के ज़रिए से, फेसबुक लाइव के ज़रिए से और चैनल के ज़रिए से हमको देख रहे हैं, हम उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाबंदी वक्त के साथ हमारे इस प्रोग्राम नूर हिदायत में शामिल होते हैं। नाज़रीन, 9769762124 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें डायरेक्ट वॉइस या वीडियो अपनी भेज सकते हैं और आप हमसे बात आसानी के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर आप हमें लाइव देखिए, साथ ही साथ यूट्यूब पर आप हमें लाइव देखिए। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और चैनल की जो अपडेट्स हैं वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकती हैं। नाज़रीन, आज हमारे ख़ास मेहमान जो एक शोहरा आफाक शख्सियत है, जिनको सुनने के लिए बेपनाह लोग सोशल मीडिया पर उन्हें तलाश करते हैं। हर नौजवान, हर मेरा भाई, हर मेरा दोस्त जो भी मुझसे मिलता है वो उनसे मिलने की तमन्ना करता है और उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। और खुद बम्बई में जब ये हमारे खास मेहमान तशरीफ लाए थे तो उन्होंने लोगों की जो वालिहाना उल्फत है और मोहब्बत है, खुद उसको अपनी आंखों से देखा था और ये मुझसे कहा था कि बेपनाह वाकई लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये सारी मोहब्बत जरिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम मुतारिफ करवाते हैं, आपको पहचानवाते हैं उसी शख्सियत से और उसका नाम में नामी और इसमें ग्रामी हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद अली रजा रिजवी साहब, जो लंदन से हमारे साथ बराह रास्त इस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका ज़ेरेबिया चैनल पर इस्तकबाल है और बेपनाह हिंदुस्तान में आपके चाहने वाले हैं। यूँ तो दुनिया में करोड़ों लोग आपको चाहते हैं मगर हिंदुस्तान के जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बत भी लाजवाब होती है। तो इंतहाई शुक्रगुजार है कि आपने वक्त निकाला ज़ेरेबिया चैनल के लिए और कुछ सवालात हैं जो आपके सामने पेश करूंगा, मगर उससे पहले खुद वहाँ के हालात, जिस जगह पर आप हैं इस वक्त, वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के मोमिनीन के हालात क्या हैं, खुद आपकी ज़बानी अगर मोमिनीन तक पहुंचे तो ये बेहतर हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेरेबिया चैनल की पूरी टीम का, खुसूसन आपका मौलाना अकील तुराबी साहब और आपके तमाम के तमाम जितने भी टीम के मेंबरान हैं जो मेहनत कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप परवरदिगार सबको सलामत रखे। इस वक्त यूरोप में काफ़ी हालात ख़राब हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। यूरोप में इटली, स्पेन, फ्रांस और बरतानिया, यहाँ इन 4 ममालिक के हालात बहुत ही नागुफ्ता बे हैं। खुद बेल्जियम में, स्वीडन में, जो छोटे छोटे मुल्क हैं इनमें भी हज़ारों की तादाद में लोग मर गए हैं। बरतानिया में खुद यानी बहरहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो 22,000 से ज़्यादा अफराद इटली में, स्पेन में 19,000, 20,000 से ज़्यादा, फ्रांस में भी बाकायदा 18,000 से ज़्यादा और बरतानिया में इस वक्त जो है वो 14-15 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं इंतकाल कर चुके हैं। जिसमें एक लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि इसमें हुकूमत बरतानिया के आदाद शुमार के मुताबिक 5% जो है मुसलमान हैं। हमारा अंदाजा ये है कि 8 से 10% होंगे, लेकिन हुकूमत के आदाद शुमार जो हैं वो हैं कि 5% है सिर्फ। लेकिन हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक मरने वाले जो हैं वो 1/3 जो हैं वो मुसलमान और यहाँ की माइनॉरिटीज हैं। तो ये काफी वो परेशान कुन है। उसके अलावा हमारे खुद मोमिनीन में से भी 20 से ज्यादा कोरोना वायरस से लोग इंतकाल कर चुके हैं। हमारे बहुत जानने वाले पहले वो
डॉक्टर पूरे बरतानिया में जीपी जिनका इंतकाल हुआ था, वो डॉक्टर सैयद हबीब हैदर जैदी कराची से थे, लखनऊ से ताल्लुक था उनका भी उनके भाई वगैरह और वालिदैन लखनऊ ही में रह गए थे, वो अपने नाना नानी के साथ पाकिस्तान आ गए थे, तो वो भी लखनऊ से बहुत उनका नाता जुड़ा हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने, कराची में भी, लखनऊ। उनका इंतकाल हो गया थे और उनका जनाजा मैंने ही पढ़ाया था। तो यानी खुद डॉक्टरों में भी मरने वाले जो हैं वो तकरीबन 90% से ज्यादा वो मुसलमान है। तो बहरहाल एक काफी परेशान की सूरत हाल है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफी कंट्रोल हुआ है, लेकिन अब अगले 3 हफ्ते के लिए दोबारा इन्होंने ऐलान कर दिया कि बंद रहेगा, उसके बाद फिर बंद ही रखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों के लिए खोल देंगे रास्ता ताकि वो बाहर निकल सकें। अभी भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, उसके अलावा सब बंद है। गैदरिंग के ऊपर पाबंदी है, यानी तजम्मु और इज्तिमा पे पाबंदी है। इमाम बारगाह मसाजिद में वगैरह में नहीं जा सकते लोग, और स्कूल वगैरह सारे बंद। सितंबर तक स्कूल यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगे, लेकिन सिर्फ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने की इजाजत है ताकि वो लोग काम कर सकें। लेकिन यानी सूरत हाल काफी पेचीदा है, लेकिन ये कि अमेरिका में यहाँ से काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया, दुनिया भर में कहते हैं 90% या 90% नहीं, 90 से ज्यादा ममालिक गुर्बत की सतह से नीचे आ चुके हैं, इसलिए वो दोबारा खोलना चाहते हैं। अमेरिका में वहां के सदर ने ऐलान कर दिया कि वो खोलना चाहेंगे ताकि जो है वो हालात बेहतर हो सके, इकोनॉमिकल हालात बेहतर हो सके। लेकिन अब वो लोग डर ये रहे हैं कि शायद कोरोना वायरस ज्यादा फैल जाए, लेकिन वो कहते हैं कि कोरोना वायरस से मरना है या भूख और अफलास से और इकोनॉमिकल क्राइसिस से मरना है, हमें इन दोनों के दरमियान इंतखाब करना है। और बेहतर है कि कोरोना से बचें, लेकिन इक़्तिसादी भूख और अफलास से जराइम बढ़ेंगे, इसलिए लोग जॉब पे वापस जाना शुरू हो जाए। जज़ाकल्लाह सैयद, तकरीबन आपने लंदन की बातें की, अमेरिका की बातें की। एक थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि एक मुल्क ऐसा था कि जो इमाम वक्त से लड़ने का जो है वो शौक रखता था, तो सुनने में आया कि वो कोरोना से नहीं लड़ पा रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे बल्कि ममालिक हैं कि उन्होंने यहाँ इस हद तक अगर आप देखेंगे, खुद मक्का और मदीना को बिल्कुल पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। और वो अफराद जो कहते थे कि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मक्के से नहीं होने देंगे, आज वो खुद छुपते फिर रहे हैं और उनके अपने ही कज़न्स ने ऐलान कर दिया है कि इनको मार दिया जाएगा। और बहरहाल दुनिया की हालात जो है वो बड़े बड़े अभी तो और पेचोताब खाएगी अभी, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त जो बड़े बड़े दावे करते थे वो इस वक्त बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन के हुज्जत निज़ाम उल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब, जो लंदन से इस वक्त बराह रास्त ज़ेनब चैनल के इस बराह रास्त नशरियात के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है, उनकी बातें आप तक पहुंच रही होंगी। और वो बहुत सारी ऐसी बातें जो दुनियावी एतबार से बहुत ज्यादा जरूरी थी, ज़ेनब चैनल के जरिए से हमने आप तक पहुंचाई हैं, और आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि इन बातों को गौर से सुने और सुनने के बाद इस पर इसको समझने की कोशिश करें कि आज के हालात क्या हैं। ज़ेनब चैनल के जरिए से एक खास पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम मोमिनीन के लिए कि जो राशन होल्डर्स हैं, तो जिनको हुकूमत की तरफ से राशन कार्ड मिले हुए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो साहिबान इस्तिताअत हैं और उन्हें इस बात की जरूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट से राशन लें, मगर उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने राशन कार्ड पर राशन जरूर लें, और जो राशन कार्ड पर उन्हें राशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि जिनके पास राशन नहीं है या उनके घर में खाने का इंतजाम वैसा नहीं हो पा रहा है कि जैसा आम तरीके से, नॉर्मल तरीके से होता है। तो मेरे एक दोस्त हैं सैयद, मैं आज ही मेरी उनसे बात हुई, तो अल्लाह का शुक्र है वो बिल्डर है, खुदा ने उन्हें काफी नवाजा भी है। तो मैंने पूछा हालात कैसे हैं, तो कहने लगे मैं राशन की लाइन में खड़ा हुआ। तो मैंने कहा खुदा ना करे आपको क्या जरूरत पेश आई कि आप राशन की लाइन में खड़े हुए हैं, इसलिए कि ये तो गरीबों के लिए हुकूमत की तरफ से बांटा जा रहा है। कहा कि मेरे पास राशन कार्ड है और मुझे भी 25 किलो जो है वो चावल मिलेगा। तो मैंने कहा कि फिर आप इस चावल का क्या करेंगे? तो जब उन्होंने मुझसे बताया सैयद, तो मैं जानता हूं उस आदमी की हैसियत, जानता हूं उस आदमी के वैल्यू जानता हूं। जब उसने बताया कि मैं लाइन में लगा हूं और ये चावल मैं क्यों ले रहा हूं, तो वाकई एहसास हुआ कि एक मोमिन का दिल नर्म होना चाहिए और किस तरीके से वो फिक्रमंद होता है लोगों के लिए। तो उसने कहा कि जो मैं रुपए पैसे से कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं, मालो दौलत से जो कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं, मगर मैं ये राशन इसलिए ले रहा हूं ताकि जो हमारे यहाँ कुछ वॉचमैन रहते हैं
ہم ان تک یہ چاول پہنچائیں گے تاکہ آسانی سے ان کے گھر میں جو ہے ان کے بچے چاول وغیرہ کھا سکیں. تو حالات اس طریقے سے یہاں تک سید پہنچ چکے ہیں. بس اس دور کو ضرورت ہے اس شخصیت کی کہ جو پردہ غیبت میں کہ وہ آئے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی اس دنیا کو کہ جو سکون کی متلاشی ہے اس کو سکون اور امن و امان دے دے. اگر آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ میں ایک سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ناظرین کے علم میں اضافہ بھی ہو, اور یقیناً آپ کی باتیں نوجوان طبقہ اور ٹین ایجرز اور یوتھ بہت غور سے سنتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے علم کو مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ والمستعان. امام عجل اللہ, چونکہ یہ نور ہدایت کا پروگرام, اس میں 3 سبجیکٹ پائے جاتے ہیں: استقبال شہر اللہ, ماہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, اور حالات حاضرہ. تو پہلا جو سبجیکٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ماہ شعبان کے حوالے سے, ولادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے, کہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا نام نہیں لیا جانا چاہیے, نہیں لے سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے اور امام کے خاص القاب کیا ہیں؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا یہ جو غیبت میں نام لینے سے منع کیا, خود امام نے منع کیا. حدیث میں توقیع مبارک میں حدیث بھی اگر کہیں گے تو پیش کر دیتا ہوں. تو امام نے منع کیا کہ ملعون ملعون من سمانی باسمی فی محفل میں محافل الناس, وہ آدمی ملعون مجھے کسی اپنی محفل میں میرے نام سے پکارے. اللہ. تو یہ بہت سے علماء نے بحث یہ کی ہے کہ یہ غیبت صغرا سے مختص تھا, یعنی یہ آج منع نہیں ہے, بلکہ جو حرمت تھی کیونکہ غیبت صغرا میں پھر بھی امام تک رسائی تھی, اور امام بتا دیتے تھے کہ امام کو تو یعنی کیونکہ حجت خدا ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 11 امام بھیجے, لوگوں نے 11 کو شہید کر دیا, اللہ چاہتا ہے بعد میں محفوظ رہیں. تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ نہیں, اب آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے, نہیں ملیں گے. اور جب نائب خاص تک بھی ملیں گے تو کیونکہ امام کی مجبوری نہیں تھی, وہ نائب خاص کی مجبوری تھی کہ وہ کسی جگہ پہ جائیں, امام کو پیغام بھیجتے, بغداد کی فلاں میں آ جائیں, فلاں قبرستان میں پہنچ جائیں, کربلا پہنچ کروں گا. خمس کے متعلق امام ان کو ہدایت دیتے تھے, جو لوگوں نے سوالات بھیجے ہوتے تھے وہ توقیع مبارک, توقیع وہی کہتے ہیں جس پہ امام خود دستخط کریں, خود جواب لکھ کے دیں, جب کہیں کہ بھائی. اب ان حالات میں کیونکہ امام کی پھر بھی جان کو خطرہ تھا, تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ 12ویں اسلام نے غیبت صغرا سے متعلق اپنے نام کو لینے کی حرمت کے اوپر تاکید کی ہے. یہ آج نہیں ہے, لیکن پھر بھی علماء وہ سب کے سب جو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں نام لے سکتے ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں, احتیاطاً شاید یہ غیبت سے متعلق نہ ہو, احتیاط کے طور پہ پھر بھی غیبت کبریٰ میں بھی امام کا نام نہ لیں, اور صرف امام کو احتراماً ان کے القاب سے پکارا جائے. نمبر 1. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے غیبت صغرا ہو چاہے غیبت کبریٰ ہو, امام کو نام کے ساتھ نہ بلایا جائے, القابات کے ساتھ ہی یاد کیا جائے. جی ہاں, کیونکہ دیکھیں کتابوں میں اگر لکھا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات اگر اس کو توڑ کے جیسے حروف مقطعات لکھے جائے, الف لام میم, ویسے ہی 12ویں امام اگر آپ کتابوں میں نام لکھیں تو نام نہیں لکھتے بلکہ کہتے ہیں میم, پھر ایک ڈیش لکھتے ہیں, مثال کے طور پہ ہائفن لگا دیتے ہیں, ایک خلا دیتے ہیں, پھر ہا لکھتے ہیں, پھر ایک نقطہ لگا کے پھر لکھتے ہیں, تاکہ امام کا نام نہ وہ لکھیں نہ پڑھیں نہ کہیں. یعنی اس حد تک میں نے دیکھا علماء احتیاط کرتے ہیں, نام نہ لینے پر تاکید کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے. حتیٰ وہ جو فتویٰ دیتے, میں نے ان مراجع اور علماء کا بھی دیکھا کہ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں غیبت کبریٰ میں نام لینا حرام نہیں ہے, نام لے سکتے ہیں, تو وہ بھی نہیں لیتے, اور وہ خود بھی میں نے ان سے دیکھا کہ وہ نام نہیں لیتے بلکہ امام کو القاب سے پکارتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ امام کی توقیع موجود ہے. نمبر 2, امام کے خاص احترام میں, کیونکہ ان کا نام وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, امام کو نام اور کنیت سے بالکل نہ بلاؤ بلکہ القاب سے. القاب جو ہیں خصوصاً جو سب سے مشہور القاب ہیں وہ تمام کے تمام شیعہ سنی کتابوں میں المہدی کے نام سے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ امام کا نام آیا, یہ لقب آ رہا ہے, سب سے مشہور لقب. حتیٰ کہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے, اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں جو سب سے مشہور لقب امام کا ہے وہ ہے مہدی, یعنی جو خدا سے مستقیماً ہدایت لے اسے کہا جاتا ہے مہدی. حالی لوگ ہدایت دینے والا, اور مہدی وہ جو خود اللہ سے ڈائریکٹ, یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو گمان پہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کی ہدایت دے رہے ہیں, بلکہ نہیں, اللہ سے ڈائریکٹ متصل ہیں. اب وہ چاہے وحی الہی کے ذریعے ہوں یا بغیر وحی کے, اللہ سے ان کا رابطہ ہے, ہدایت ان کو خود اللہ سے مستقیماً آتی ہے, اس لیے امام کو مہدی کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ امام
القاب میں امام کی حقانیت اور ان کی عظمت کی عکاسی کرتا ہے. اتنا بڑا لقب ہمارے ہر امام ہیں، لیکن امام کو خاص طور پر مہدی کہا جاتا ہے. ہمارے ہر امام مہدیون جو کہا جاتا ہے، یہ مہدی ہے، اللہ سے ہدایت. تو تیسرا جو لقب امام کا، کہ بہت سے القاب ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ ادا کرتے ہوئے امام یعنی قیام کرنا چاہیے. تو امام علیہ السلام کا اکثر کتابوں میں دوسرا ایک لقب آیا ہے، تو وہ ہے قاف الف حمزہ میم. اب یہ QAIM. اب امام علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ جب یہ قائم علیہ السلام کہیں تو فوراً قیام کریں، یہ کھڑے ہو جائیں، یہ سر پہ ہاتھ رکھیں، کیونکہ یہ امام کے قیام سے متعلق ہے. اور یہ نویں امام علیہ السلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے. بہار الانوار میں امام علیہ السلام سے، محمد علیہ السلام سے روایات ہیں. سوال کیا قائم قائمہ، تو آپ نے فرمایا لأنہ یقوم بعد ذکر موتہ. امام کو اس لیے قائم کرتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت قیام کریں گے کہ جب ان کی موت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ نہیں شاید انتقال کر کے نہیں ہیں، یہ ظہور نہیں کرتے، کیوں نہیں آتے. لوگ اعتقاد ہونے لگیں گے تب وہ اس وقت قیام کریں گے، وہ اس وقت جو ہے ظہور کریں گے. جیسے آج بہت سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے مسلمان ہمیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ارے تمہارے امام لگتا ہے کہ ہیں ہی نہیں، اور یہ انتقال کر گئے ہوں گے تو کون چیز سکتا ہے. تو اور بہت سے ہمارے ضعیف العقیدہ ہیں، وہ بیچارے پریشان ہونے لگ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یعنی کیوں یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یا کیا جواب ہے. تو یہ امام کی علامات میں ایک علامت ہے. تیسرا جو امام کو کہا جاتا ہے صاحب الزمان، یعنی ہر زمانے کے ایک امام ہے. اور خود قرآن کی آیت ہے یومن ندعو کل اناس بامامہم. ہم اس دن، میں آپ کو وقت زیادہ شاید لے رہا ہوں، میں اگر مختصر کرتا ہوں. نہیں کوئی مشکل نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تفصیل سے اگر جانیں گے تو ہم ایک سوال کم کر دیں گے، مگر آپ کی بات کم نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ. اور امام علیہ السلام کی جیسے قرآن میں آیت ہے یہ سورہ میں اسراء میں گیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم روز قیامت اللہ کہتا ہے ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس زمانے کے امام، ہمارے زمانے کے امام، امام زمان کے صاحب الزمان علیہ السلام ہیں، اس لیے صاحب الزمان کہا جاتا ہے. زمان پہ ایک یعنی زمانے کے، اور دوسرے کے اس زمانے پہ قبضہ رکھنے والے، جو ہر چیز کرتے ہوں، ولایت رکھتے ہوں، ولایت کا مطلب رکھنے والے ہستی کا نام جو ہے زمان علیہ السلام. امام کے القاب بہت زیادہ ہیں. ایک جو مشہور لقب ہے وہ امام کا ہے المنتظر. منتظر یعنی جس کا جن کا انتظار کیا جا رہا ہو، ساری دنیا جن کے انتظار میں ہو. جیسے آج ابھی آپ نے تڑپ کا اپنے اظہار کیا کہ جو ہے بس اب انتظار ہے اور ساری دنیا تیار ہے. یہ ہے امام کا لقب، یہ امام ہی کو دیا گیا المنتظر. اللہ کی صفات کا، اس کے ناموں کا مظہر یہ ہمارے 14 معصومین ہیں، لیکن اللہ کی ایک صفت کا مظہر صرف 12ویں امام ہے. نہ کوئی نبی نہ کوئی امام. اللہ غیب الغیوب، اور اس غیب الغیوب کی صفت کا مظہر صاحب الزمان علیہ السلام. سبحان اللہ. کیونکہ اس لیے امام الغائب یہ بھی کہا جاتا ہے. امام الغائب، امام کا منتظر بھی ہے لقب، منتظر بھی ہے. منتظر یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے. یہاں تک روایات میں کہ جیسے ظہور کا وقت ہوگا تو ذوالفقار خود بخود نیام سے نکلے گی اور امام کے ہاتھ میں آ جائے گی. امام کا جو پرچم ہے وہ خود بخود لہرانے لگے گا، زمین تڑپنے لگے گی. ہر چیز میں ایک عجیب و غریب سی حیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ بس امام کے ظہور کا وقت آ گیا. ایک ایسی بارش ہوگی 24 گھنٹے چلے گی یا 24 دن بعد جگہوں پہ ہے کہ چلے گی، اور تمام مومنین اس بارش کے بعد پھر کبھی بیمار نہیں ہوں گے. ان کو کوئی بیماری، جتنی بیماریاں ہوں گی، سارے پینڈیمک سے جتنے بھی وبائیں پھیلیں گی ساری ختم ہو جائیں گی مومنین سے. مومنین کے اندر وبا نہیں، ظہور کا وقت آ جائے گا. لیکن وہ حتمی علامات ہیں. لیکن تو امام علیہ السلام کے القاب بہت زیادہ، اور امام کے القاب میں امام الغائب، غائب یعنی جو آنکھوں سے غائب. شیخ صدوق کا نظریہ یہ ہے کہ غائب سے مراد انویزیبل ہیں، یعنی امام نظر نہیں آتے، آنکھوں سے اوجھل ہیں، نظر نہیں. شیخ مفید کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، امام آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے. لیکن بعد کے تمام علماء کا نظریہ یہ ہے، اور جس پہ میں بھی معتقد ہوں، کہ امام جس سے چاہیں اسے نظر آتے ہیں، جسے چاہیں اسے نظر نہیں آتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس کا نظریہ یہ تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت تھی کہ بھائیوں کو نظر آ رہے تھے لیکن وہ پہچان نہیں پا رہے تھے یہی یوسف ہیں. تو امام زمان علیہ السلام ایسے ہی ہیں. لیکن شیخ صدوق کہتے تھے نہیں، نظر نہیں آتے، جب چاہیں بس اس وقت نظر آتے ہیں. لیکن بعد والے علماء کا نظریہ کہ نہیں، جسے چاہیں اسے نظر آئیں ایک وقت میں، اور جسے چاہیں اسے نظر نہ آئیں. امام سلام ولایت مطلقہ کے مالک ہیں. تو بہرحال امام کے القاب بہت زیادہ ہیں، اور ایک پوری فہرست ہے امام کے القاب کی. اور ان تمام القاب کے اندر سب سے جو اہم لقب ہے وہ ہے المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ. یعنی جو خدا سے ڈائریکٹ ہدایت لیتا ہو، جو خدا سے ڈائریکٹ ہدایت لیتا ہو، اللہ سے ہر پیغام اللہ سے لیتا ہو، اس کی جو ہے جو دنیا میں کرنا ہے. کیونکہ امام چاہے غیبت میں ہوں، آج غیبت میں ہوتے ہوئے بھی
بیکم ینزل الغیث، اگر زیارت جامع کبیرہ پڑھیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کل امر، ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے صاحب الزمان علیہ السلام پہ نازل ہوتے ہیں. علامہ طباطبائی نے کہا یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس ہے صاحب الزمان علیہ السلام پہ. امام پہ ہر چیز نازل ہوتی ہے ان کے وجود پہ، انہی کے اوپر اللہ جو ہے وہ ساری چیزیں نازل کرتا ہے کہ دنیا کے عوامر کیا ہیں، ہر چیز دنیا میں کیا ہوگا، اللہ کا رابطہ امام زمانہ سے. سبحان اللہ. یعنی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا رہبر وہ ہے کہ جو لوگوں سے یہ کہنے کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو تم مجھے راستے پہ لیتے آنا. بے شک بے شک. اچھا، چونکہ آپ نے علامات ظہور کی بھی باتیں کی، جیسا کہ آپ نے کہا 24 گھنٹے بارش ہوگی یا 24 دن تک بارش ہوگی، تمام وبا ختم ہو جائے گی، تمام امراض مومنین سے دور کر دیے جائیں گے. تو ان حالات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو یہ فیلنگ آ رہی ہے، یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ بھی علامت ظہور میں سے ہیں، علامات ظہور میں سے ہیں. تو آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ایک سوشل میڈیا پر آپ کی ایک کلپ بھی، معذرت کے ساتھ، سوشل میڈیا پر آپ کی ایک کلپ بھی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے جس میں آپ نے 1/3 دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سلسلے میں سمجھتا ہوں تقریباً کچھ نہیں تو 23 لاکھ یا 24 لاکھ لوگوں نے اس کو واچ کیا ہے، دیکھا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں. دیکھیے وہ جو کلپ آپ اس کی بات کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ ویوز ہیں، وہ انگریزی میں بھی اور اردو کے اندر مختلف زبانوں کے اندر. میرا بات یہ ہے کہ ہم حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم کوئی بھی ایسا دعویٰ، یہ وہ میری پرانی کلپ ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے، وہ پرانی چیزیں ہیں جو لوگوں نے علامات ظہور میں نے پڑھی تھی وہ لوگوں نے نکال کے پھیلا دی ہیں. میری ایک تقریر ہے پچھلے سال کی، ماہ شعبان کی تھی، نیمہ شعبان پہ میں نے مانچسٹر میں تقریر کی تھی. اس سے پہلے میرے 2017 کی جو ہے وہ پاکستان میں نے کوئی کراچی میں مجلس پڑھی تھی علامات ظہور پہ، وہاں سے لوگوں نے کلپس نکالے مختلف 2014 کے، 17 کے اور 2019 کے. تو وہ کلپس پرانے ہیں، میں نے علامات ظہور پہ باتیں کی ہیں. وہ یہ میں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی اس زمانے میں. اب جو میرے آئے ہیں میں اس کے حوالے سے میں جلدی سے پیش کر دوں. پہلی بات ہے نا، میں بول سکتا ہوں تھوڑا اس میں ٹائم لوں گا. بسم اللہ صحیح ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ علامات ظہور کے اندر 2 طرح کی علامات ائمہ علیہ السلام نے بتائی. ایک حتمی علامات وہ ہے آخری سال کی علامات، آخری سال کی 5 حتمی علامات. ہر جہاں جہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں پہ یہ 5 حتمی علامات کا تذکرہ ہے. ایک امام کا ظہور ہوگا، روز عاشور ہوگا اور 10 محرم کو مکے سے. اس سے پہلے رجب میں 2 قیام ہوں گے، سفیانی کا تو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، اور خود میں نے روایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دیکھی ہے کہ معاویہ کو آپ نے خط لکھا اور کہا کہ تیری نسل سے ایک ایسا ظالم و جابر اور سخت پتھر دل آدمی آئے گا جو دنیا کے لوگوں کو مارے گا، پھر میرا بیٹا مہدی اسے مارے گا. تو یعنی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ مولا نے یہ تصریح کی ہے کہ نہیں معاویہ ہی کی نسل سے ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ابو سفیان کے ایک اور بیٹے انبسا کی نسل سے ہوگا، کیونکہ اس کا نام ہوگا عثمان، سفیانی کا نام. بہت سے ہمارے، میں یہ جو بات تاکید کر رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں اس وقت بہت سی زیادہ مس انفارمیشن ہے. ہم کسی بھی علامت کو نہ کہ یہ اچھا علامت ہو گئی بس اب ظہور ہونے والا ہے، اس سے لوگوں میں بے چینی اور بعض اوقات اضطراب پیدا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ایمان چھوڑ جاتے ہیں. ہلاک فیہ المستعجلون، امام کی روایت ہے ہلاک فیہ المستعجلون، جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. وکذب الوقت، جو توقید کریں یعنی وقت کو معین کریں، امام کا 1 سال بعد ظہور ہونے والا ہے، 2 سال بعد ظہور ہو جائے گا، نہیں امام 100 سال تک 500 سال تک نہیں آئیں گے، دونوں جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں. کوئی بھی حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا، صرف اللہ جانتا ہے یا امام علیہ السلام جانتے ہیں، باقی کوئی حتمی طور پہ نہیں جانتا. تو لیکن اب یہ تصریح ملتی ہے کہ یعنی ایسی بہت سی علامات ہوں گی، امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب تک نہ ہو جائیں تب تک ظہور نہیں ہوگا. تو اب سفیانی کا آنا یہ حتمی علامات میں سے ہے، اور یہ رجب کے مہینے میں آئے گا، اور یہ آنے کے بعد یہ آئے گا شام سے آئے گا. بہت سے لوگ کیا کر رہے تھے، جیسے یہ ابو بکر بغدادی، اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو بکر بغدادی داعش جو ہیں وہ سفیانی کا لشکر ہے اور سفیانی آ گیا. 10 سال سے 8 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے سر. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ نہیں ہے، اور ہمارے بہت سے علماء جو ہیں وہ ایرانیوں لبنانیوں سے لڑ رہے تھے کہ پاکستانیوں اور تم ہندوستانیوں یہ دنیا بھر سے لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہو جناب زینب کے حرم کے دفاع کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، سفیانی آ گیا. بھئی نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دھوکے نہیں کھانے چاہیے. بہت سی علامات ہوں گی، بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، تو ہمیں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. پہلی بات اس کا نام ہے ابو بکر بغدادی.
اور اس کا نام ہوگا عثمان. سفیانی کا نام ہوگا عثمان. اس کا پرچم تھا سیاہ, اس کا پرچم ہوگا سرخ. اس نے قیام کیا موصل سے, عراق سے. وہ کرے گا وادی یابس دمشق کے نزدیک ایک علاقے سے, دمشق سے, اور حمص پہ قبضہ کرے گا, حلب پہ, پھر دمشق پہ قبضہ کرے گا. تو ہمیں بہت دقت سے علامات کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. تو حتمی علامات ہیں 5, میں جلدی گنوا دوں. سفیانی کا آنا, جس کا نام ہوگا عثمان ابن انبسا, وہ انبسا کا بیٹا ہوگا, کیونکہ سفیان کے 5 بیٹے تھے, ان میں سے ایک معاویہ ہے, ان میں سے ایک انبسا ہے. پھر یزید ہے, کیونکہ معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید تھا, بیٹے کا نام بھی یزید تھا. تو اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو سفیان کے بیٹے انبسا کی نسل سے یہ ہوگا سفیان, کیونکہ اس کا نام عثمان ابن انبسا بتایا ہے ائمہ علیہ السلام نے. نہیں, بہت سے علماء کا نسل ہے, لیکن معاویہ ہی کی نسل سے ہوگا. اس کے باپ کا نام, یعنی ڈائریکٹ باپ کا نام انبسا ہوگا. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں, اس کا نام عثمان ہوگا, ابو بکر بغدادی نہیں ہوگا, اس لیے دھوکے نہیں کھانے چاہیے. تو نمبر 1, تو یہ سفیانی حتمی علامات میں سے ہے, رجب میں آئے گا. دوسری حتمی علامات میں سے ہے یمانی کا آنا, یمن سے بہت محترم شخصیت بہرحال یہ حتمی علامات میں سے ہے. اس کے علاوہ خراسانی, سید خراسانی کا آنا, سید حسنی کا آنا, مصری کا آنا, مغربی یعنی مراکش سے قیام ہونا, یہ سب علامات ہیں. لیکن حتمی علامات یہ سفیانی اور یمانی کا آنا ہے. سفیانی بہت ہی ملعون ہوگا, ابو سفیان اور ہندا کی نسل سے ہوگا, اور یمانی جو ہیں وہ آئیں گے یمن سے. تو کوئی پرچم, کوئی معصوم علیہ السلام کا, امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یعنی کوئی پرچم بھی اہدا, لفظ اہدا کو ہے, یہ یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. ظہور سے پہلے سب سے جو ہدایت یافتہ پرچم ہوگا وہ یمانی کا ہوگا. پھر بہرحال یعنی ایک آواز بلند ہوگی شب قدر میں 23 ماہ رمضان کو. ماہ رمضان کے اندر ایک چیخ آئے گی, وہ صوت جبرائیل. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی, جس میں اعلان کریں گے یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا, کہ ظہور ہونے والا ہے. اور اس کے اندر فرمائیں گے کہ علی و شیعتہم الفائزون, علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. تو یعنی یہ بیسیکلی امام مہدی کے پیروکاروں کے متعلق ہوگا. اگلے دن جو ہے وہ ایک اور اعلان ہوگا, وہ صوت ابلیس. امام فرماتے ہیں, بادشاہ امام السلام فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس کا اعلان ہوگا کہ عثمان اور اس کے ماننے والے جو ہیں حق پہ ہیں. عثمان سے یہاں مراد ہے سفیانی, اس کا نام عثمان ہوگا. وہی سفیانی, جی جی. ہاں, تو اب یعنی یہ دیکھیں, یہ اب سیاحہ کا شب قدر میں آنا. پھر اس کے علاوہ ہے خسف بیدا. یمانی جو ہے وہ یعنی خراسانی اور یمانی دونوں کے دونوں مقابلہ کریں گے. اس کا سفیانی ایک لشکر بھیجے گا روضہ رسول کی بے حرمتی کے لیے, اور وہ جائیں گے مکے امام زمانہ کے قتل کی نیت سے. مدینے اور مکے کے درمیان میں ایک وادی ہے, بستی ہے, ایک گاؤں ابھی بھی ایک بستی ہے, اس کا نام ہے بیدا, بے یہ دال الف حمزہ, بیدا. اس مقام پہ جب یہ لشکر پہنچے گا تو ایک زمین خسف یعنی زمین کھل پھٹ جائے گی, اور یہ سارا لشکر اس میں دھنس جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا وہاں واقعہ ہوگا. اور ایک جو علامت ہے, علامات میں سے 5ویں علامت ہے قتل نفس زکیہ, یعنی ایک سید زادے ہوں گے جو مکے جائیں گے حج پہ 24 ذی الحجہ کے آس پاس, ان کو شہید کیا جائے گا بین الرکن والمقام, رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان. جب وہ طواف کر رہے ہوں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا, ذبح کیا جائے گا, مارا جائے گا, یعنی چھری سے باقاعدہ مارا جائے گا. جو غیر حتمی علامات ہیں, جو اس وقت بڑے بڑے متخصصین ہمارے ایران, عراق اور اس کے لبنان کے بعض بڑے بڑے علماء ہیں جو بہت متخصص اور ماہر مانے جاتے ہیں, ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان کا تجزیہ کیا ہے, ان کا بھی تجزیہ جو معصوم نہیں ہے, حتمی لازمی نہیں کہ ہو, لیکن کیونکہ انہوں نے اتنی دقت سے تمام روایات, 27,000 روایات ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق. مذہب حقہ شیعہ کی سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہی یہ 27,000 روایات ہیں. کہ اگر کچھ نہ ہو تو 27,000, کون غیب کا بتا سکتا ہے, کون مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے, جس میں 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں, 80% زیادہ. اور یہ ائمہ علیہ السلام نے بتایا سارا کا سارا, کسی اور سے کو بتائیے ذرا, پیشوا نے, رسول اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کس نے بتایا کہ کیا کچھ ہوگا, اور بالکل صحیح بیٹھا ہو. بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں جنہوں نے 10 باتیں بتائی ہیں, 7 غلط نکلی ہیں, 2-3 اگر صحیح ہو گئی ہوں. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے, میں بعض کا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایسے جیسے یعنی آج دیکھ کے واپس جا کے امام علیہ السلام نے بتایا. اور امیر المومنین کی ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, مسجد کوفہ میں کھڑے کا میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ مسجد کوفہ کی پچھلی دیوار گرا دی جائے گی, جہاں عبداللہ ابن مسعود کا گھر تھا, وہ دیوار جو ہے وہ گر جائے گی, اور جب حملہ ہوگا. اور یعنی امام علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے نشانیاں بتائی ہیں. تو اب
نشانیوں کے اندر ایک آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چھٹے امام نے بتائی ہے اور خود امیر المومنین نے بتائی. دنیا کے اندر وبائیں پھیلیں گی, ایک نہیں وبا پھیلے گی, متعدد وبائیں پھیلیں گی, وبائیں جی جی صحیح. تو اب یہاں پہ آیا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب پوچھا کسی نے کہ مولا یہ آپ کے جد رسول خدا سے, آپ کے دادا علی مرتضیٰ دونوں سے ایسی روایات ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پہ رسول خدا سے سوال ہے لیکن دونوں سے حضرت علی سے یہ روایتیں ہیں کہ یہ ایک آخری زمانے میں تعاون پھیلے گا تو یہ کیا ہوگا, اور آپ کی جد رسول خدا نے کہا کہ دنیا میں سے 9 میں سے 7 افراد مر جائیں گے یا 7 میں سے 5 افراد مر جائیں گے, ہر 9 میں سے 7 مر جائیں گے ظہور سے پہلے. 1/3 لوگ مریں گے سفید موت میں جو تعاون سے ہوگی, اور 1/3 مریں گے سرخ موت میں جو جنگوں سے ہوگی. تو چھٹے امام نے فرمایا, کہا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ تفصیل دی آپ نے کہ جنگ ہوگی, ایسا ہوگا, پھر آپ نے فرمایا کہ وبائیں شروع ہوں گی لیکن رک جائیں گی, قابو میں آ جائیں گی. یعنی وبا شروع ہوگی اور لوگ احتیاط کریں گے, قابو میں آ جائیں گے, پھر شروع ہوگی, پھر قابو میں آ جائیں گے. میں نے پچھلے 20 سال میں کئی مرتبہ مختلف دنیا کے ممالک کے اندر وبائیں شروع ہوتی دیکھی ہیں اور قابو. صحیح ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں بھی اینتھریکس ہوا, ایبولا ہوا, سوائن فلو آیا, برڈ فلو آیا, سارس آیا, ایسی میں نے 10 دیکھی ہیں پچھلے 25-30 سال میں. جی جی, یعنی 27 سال میں میں نے دیکھی ہیں, 28 سال میں 92 تک میں جو ہوش میں دیکھ رہا ہوں جی جی ان علامات کو. تو یعنی بہت نشانیں شروع ہوئی, قابو ہو گئیں. اور یہ بھی ابھی جو کورونا وائرس آیا ہے یہ بھی شاید کنٹرول ہو جائے, اگلے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک یہ رہے گا. لیکن جو سب سے بڑی علامت ہے امام علیہ السلام نے فرمایا تعاون, اس کے بعد پھر انہی بیماریوں میں سے ایک ایسا وقت آئے گا کہ اوپر نیچے بیماریاں آتی رہیں گی. اور پھر ابھی جیسے بھی کل چائنا کے اندر دوبارہ 1290 افراد پھر مر گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا وائرس بھی آ گیا, کرونا سے مرے ہیں, اور ایک نیا وائرس بھی آ گیا ہے جو کرونا سے بھی بدتر ہے, اور ایسے اور وائرس سے. تو امام فرماتے ہیں متعدد وائرسز آئیں گے, جیسے دوبارہ ایبولا افریقہ میں پھر شروع ہو گیا, تو آگے پھر آئیں گے, اور پھر ایک ایسی آخری وہ وبا ہوگی جس سے 1/3 لوگ مر جائیں گے دنیا میں. لیکن اگر یہ تب علامت ہوگی, اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اگر اس دوران جنگیں بھی شروع ہو جائیں, کیونکہ اقتصادی بحران ملتا ہے اور جنگیں ملتی ہیں. وہ جو آخری, یعنی پہلے امام علیہ السلام کی امیر المومنین کے ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وقبل امام باقر کا فرمان بھی ہے, یہ بحار الانوار میرے سامنے رکھی جلد 52 میں, اندر بھی امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ ہے, صفحہ نمبر 231 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. امام علیہ السلام فرمایا, اس میں بہت تفصیلی روایت ہے لیکن میں صرف کہ لا يقوم القائم الا على خوف شدید من الناس, 12 امام تب تک ظہور نہیں کریں گے جب لوگوں میں جب تک شدید جو ہے خوف نہ ہو, وزلازل, بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. امیر المومنین نے فرمایا دمشق میں ایک ایسا زلزلہ آئے گا 1 لاکھ لوگ وہاں مر جائیں, یعنی بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك, لیکن ان سب چیزوں میں سب سے پہلے تعاون آئے گا, یعنی جو پینڈیمک یا وبا پھیلے گی وہ پہلے ہوگی, اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہو جائیں گی. تو اب یہ وبائیں شروع ہوں گی, اس کے بعد پھر جنگیں ہوں گی بہت سی دنیا بھر میں. 1/3 لوگ جنگوں میں مریں گے, 1/3 صرف نیوکلیر وار ہی میں مر سکتے ہیں. تو اس وقت دنیا میں نیوکلیر وار کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہوں حالات, لیکن یہ کہ بہرحال اللہ بغیر ان نشانیوں کے بھی 12 امام کو بھیج سکتا ہے, اس کے پاس قدرت ہے, وہ چاہے تو. اور یہ اماموں نے کہا ہے, تو لیکن بہرحال یہ سب نشانیاں ہوں گی. اچھا, علامات ظہور پر ناظرین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب جو لندن سے اس وقت براہ راست ہیں زینبیہ چینل پر, وہ اپنے کچھ خاص پیغام کو اور کچھ خاص بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے, اور اپنی باتوں کی دلیل کے لیے انہوں نے ایک کتاب بھی اٹھائی بہرالانوار, اور اس کو اٹھا کر 52ویں جلد تھی, اور اس کو اٹھا کر جو ہے وہ حوالے کے ساتھ گفتگو کی. اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو ایک دلیل کے ساتھ, ایک پروف کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا جائے, اور بہت بہترین بات. اور رجب سے آپ نے شروع کیا, اور رجب سے لے کر آپ رمضان تک آئے, اور رمضان سے لے کر پھر آپ جو ہے وہ 24 ذی الحج ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا, اور اس کے بعد عاشورہ جو ہے وہ 10 عاشورہ کو جو ہے وہ امام کا ظہور ہوگا, اور صدائے جال حق زاہق الباطل بلند ہوگی, اور دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اس کو جو ہے پروردگار کا یہ خاص نمائندہ جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت بات. ایک سوال اسی سے چونکہ متصل ہے لہٰذا میں کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم امام کی رضا کے لیے فقط واجبات ہی انجام دیں, یا اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کچھ اور کرنا ہے, یا آپ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے ایک دوست کی بھی بات پیش کی تھی کہ وہ جو ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جی, وہ راشن کی لائن میں لگے ہوئے تھے. ہاں,
تو دیکھیں بات یہ کہ واجبات تو یعنی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. نماز میں نے پڑھ لی تو میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، قرآن کی آیت ہے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا تو تم نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا، تم نے اپنے ہی لیے کیا، تمہارے ہی کام آئے گا. روزہ رکھ لیا تو کسی احسان نہیں، میں نے اپنا واجب ادا کیا. میں مسجد کے اندر چلا گیا، یا میں نے مثال کے طور پہ حج کر لیا، یہ خمس ادا کر دیا، تو جس نے خمس میرا قبول کیا اس نے میرے پہ احسان کیا. میرا اپنا واجب ہی ادا نہ ہوتا جب تک کہ کوئی لینے والا خمس نہ ہوتا. تو صحیح. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ روایات میں ہے، علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 گھوڑے راہ خدا میں خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ضرورت مند مومن کے کام آ جاؤ. اور آقا اس حدیث کو دہرائیے گا. مقرر ہوتا تھا چیزیں ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں 1000 گھوڑے راہ خدا میں خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ضرورت مند مومن کے کام آ جاؤ. کیا بات، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کام آنا جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ محفوظ وہی رہے گا، ایمان اسی کا محفوظ رہے گا جو صرف خود غرضی سے اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کے بھی کام آئے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن ایمان کے اگلے درجے میں تب تک نہیں جاتا جب تک کہ اپنے سے نچلے درجے والے کی مدد کر کے اسے اپنے درجے میں نہیں لے آتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انسان کو ترقی نہیں دیتی. یعنی مثال کے طور پہ آج میں بھوکا ہوں، سارے کے سارے ہمسائے کے اندر جو ہے وہ بھوک ہے، لیکن مجھے کھانا مل جائے تو میں ٹھیک ہے، باقی سب کے سب بھوکے اگر مر جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، بلکہ مجھے اپنے ہمسائے کا، مجھے جو ہے دوسرے مومنین کا، مسلمانوں کا، حتیٰ ہندو سکھوں عیسائیوں تک کا مجھے خیال ہو، تو اس کا مطلب ہے انسانی. چوتھے امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو اس لیے آزاد کر دیا کہ وہ ایک کتے کو کچھ کھانے کو دے رہا تھا مدینے سے باہر. امام آ رہے تھے، دیکھا میرا غلام کھڑا. امام نے کہا جا تو آزاد ہے. انہوں نے کہا مولا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا، میں کتے کو کھانا دے رہا تھا. مولا نے کہا نہیں، میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا، تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا. کیا بات ہے، تو کیا بات ہے، انسان سبحان اللہ. بہت ضروری ہے انسان کے اندر وہ دوسروں کا درد ہو، تکلیف یعنی وہ محسوس کرے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ پوری دنیا انتظار ہے، انتظار میں ہے، یعنی ہر آدمی محسوس کرے کہ ہاں میں کسی کے کام آ سکوں، میں کچھ کروں. ہاں لیکن اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی بھوکی، جیسے آج اس وقت جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر اس وقت آپ پتہ ہے کہ ایک دنیا کی بڑی آبادی، سب سے بڑی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہندوستان کی، چین کے بعد سب سے بڑی آبادی. وہاں پہ اس وقت جب بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو غربت افلاس بہت زیادہ ہے. چین سے زیادہ غربت جو ہے ہندوستان میں. افریقہ سے بہتر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی ہندوستان میں ابھی بھی بہت زیادہ غریب لوگ ہیں. کسی ایک غریب کو بھی صرف پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا. اور یہاں تک حدیث معصوم ہے لکل کبد حرا، ایک جو کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور، یہ جگر کی کلیجہ ٹھنڈا کر دینا، یعنی پانی پلانا اور ٹھنڈک آ جائے اس میں. تو یہ کہا کہ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کلیجے کو ٹھنڈا کر دینا پانی پلا کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے. انسان کو پانی پلانا کہتے تھے، تو کہا کیونکہ کلیجہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانور کو بھی پانی پلانے کا اجر و ثواب. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ناظرین، ایسا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہوئی ہمارے دلوں میں اتر رہی ہیں؟ مجھے آپ کا تو جو دیکھ رہے ہیں ان کا تو نہیں پتا، مگر مجھے جو خود احساس ہو رہا ہے کہ خون میں عجیب سے حرارت سی محسوس ہو رہی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اپنی جگہ سے آدمی کھڑا ہو، کھڑے ہونے کے بعد تلاش کرے کہاں ہے کوئی بھوکا شخص، کہاں ہے کوئی پیاسا شخص، کوئی جانور ہی مل جائے کہ مجھے پانی پلا دے. یہ ایک فطری چیز ہے جو کثرت گناہ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دب سی گئی ہے. گناہوں کو ترک کر دیجئے، فطرت آٹومیٹک ابھر کر آئے گی. پھر بھوکا آپ کو اگر دکھے گا تو آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ ہم اسے کیسے کھانا کھلا دیں. اگر کوئی پیاسا نظر آئے گا تو دل میں یہ احساس ہوگا کہ ہم اسے کیسے بھی پانی لا کر دے دیں. بس جلا پیدا کریں، منزل یقین پیدا کریں، اپنے عقیدے کو مستحکم کریں. اہل بیت علیہ السلام سے جو عقیدت ہے اس عقیدت کو معراج عطا کر دیں. ہیئر اسٹائل چینج نہ کریں، پہناوا اوڑھاوا چینج نہ کریں، ویسٹرن کلچر کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے. ہمارے لیے کربلا کا کلچر کافی ہے، کربلا کی تہذیب کافی ہے. ناظرین محترم، ان حالات میں ہم امام کے چاہنے والے، ہمارے لیے لازم و ضروری ہے یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں. بہت خوبصورت بات. سید آپ سلامت رہیں. خدا سے دعا ہے کہ حاسدین کے شر سے اللہ مولا آپ کو محفوظ رکھیں. امام اپنی خاص عنایتیں آپ پر جاری و ساری رکھیں.
اور آپ فرزند زہرا ہیں, فرزند بطول ہیں خود آپ لوگ. بس یہ ہے کہ آپ بھی جو مومنین ہم کو دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کیجئے گا. آپ مسلسل کربلا جایا کرتے ہیں, مسلسل زیارتوں میں رہتے ہیں, جب بھی حرم پر پہنچیے گا ایک مرتبہ بھی ہم ہندوستان والوں کے لیے بھی اگر آپ دعا کریں گے, تمام مومنین کے لیے, میں سمجھتا ہوں سید کہ یقیناً دعا جو ہے وہ بارگاہ اجابت تک ضرور پہنچے گی. تھوڑا سا کچھ احساسات زیادہ ہو گئے تھے, نور ہدایت کا ہمارا یہ پروگرام ہے. آئیے میں لے چلتا ہوں پروگرام کی طرف آپ کو پھر سے ایک مرتبہ. اور ایک کچھ دل کی باتیں تھی جو کہنا بہت زیادہ ضروری تھی, اور وقت ایسا آ گیا تھا کہ کہتا چلا گیا اور آپ بھی سنتے چلے گئے. آئیے سوال کریں, شہر اللہ کا استقبال ہم کیسے کریں؟ جی, شہر اللہ, اللہ کا مہینہ جسے ماہ خدا بھی کہا گیا اور بے انتہا کی تاکید ہے کہ افضل ترین مہینہ ہے. تو میں ایک یہاں پہ جیسے روایت چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ خود بھوک برداشت کرے اور دوسروں کو بھوکا نہ دیکھے. میں اس کو جلدی سے ایک ماہ رمضان کی اہمیت کے اوپر, روزے کی اہمیت پہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو شہید سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ مدینے سے باہر سے 3 جو ہیں وہ افراد چلے, مسلمان ہو گئے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. محمد. جی, وہ جب مدینے پہنچے تو شام ہو چکی تھی, تو تینوں آپس میں بات کرنے لگے, کہا کہ ہم اگر آج ہی رات تینوں رسول خدا کے گھر چلے گئے, ایسا نہ ہو کہ ہم زحمت کا سبب بن جائیں رسول خدا کے لیے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو کہا ہمیں خدا کے گھر چلا جائے, دوسرا علی مرتضیٰ کے گھر چلا جائے علیہ الصلوۃ والسلام, اور تیسرے نے کہا پھر میں مسجد میں رک جاتا ہوں. تو ٹھیک ہے, ایک رسول خدا کے گھر گیا, دستک دی, مولا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, کہا کہ ٹھیک ہے یہ بچھونا ہے, کھانے کو دیا, اس کے لیے کچھ تھوڑا دودھ دیا, گھر میں بکریاں تھی, دودھ نکالا, اس کے لیے دودھ دیا, اور اس کو تھوڑے سے کھجور دیے, خرمے, اس نے کھانا کھایا اور نماز وغیرہ پڑھ کے سو گیا. امیر المومنین علیہ السلام کا جو مہمان تھا, تو اس کو بھی جناب امیر نے جیسا رسول خدا نے اپنے مہمان کے ساتھ جیسے آپ پیش آئے تھے ویسے ہی امیر المومنین بھی پیش آئے. وہ مولا کا فرمان ہے کہ میرا اور رسول خدا کا ہاتھ عدالت میں, قضاوت میں ایک سا ہے, جو بالکل ہر ایک کام ایک جیسا کرتے ہیں. تو مولا نے بھی کھانا کھلایا, وہی کھجور دیے, روٹی دی, دودھ دیا, بچھونا دیا. اب جو اللہ کا مہمان تھا مسجد میں سب بیچارہ بھوکا سو گیا. اب صبح کو جب تینوں اٹھے تو تینوں نے ملاقات کی آپس میں. رسول خدا کے مہمان نے کہا رسول خدا نے مجھے کھانے کو دیا, یہ دیا, وہ دیا, اور میں کھانا کھا کے سو گیا, اور پھر فجر پہ اٹھا اور میں بھی. دوسرا جو حضرت علی کا مہمان تھا اس نے کہا بالکل یہی کچھ میرے ساتھ علیہ السلام نے بھی مجھے مہمانداری میری کی اور مجھے بھی خاطر تواضع کی. وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس نے فوراً پلٹ کے کہا لیکن میں اللہ کا مہمان تھا, اللہ نے مجھے نہ کھانے کو دیا نہ مجھے اللہ, اور میں جو ہے وہ بھوکا ہوا اور میں پوری رات جو ہے وہ الٹتا پلٹتا رہا. تو اللہ کی رحمت کو جلال آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی, کہا میرے حبیب ذرا میرے مہمان سے کہہ دیں کہ اگر بھوک سے بہتر کوئی چیز شے ہوتی تو میں اپنے مہمان کو دیتا. آپ کے اور علی کے مہمان نے فجر پڑھی ہے, میرے مہمان نے تہجد بھی پڑھی ہے, کیونکہ ذرا پیٹ بھر کھانے کے بعد انسان جو ہے وہ کو گہری نیند آتی ہے. میرا مہمان سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا معراج میں, کہا میرے حبیب میرا بندہ مومن سب سے زیادہ مجھ سے قریب 2 حالت ہوتا ہے, متى يكون جائعا اور ساجدا, جب وہ بھوکا ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے طولانی سجدے کرتے ہیں. اللہ کے مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے؟ اب چوتھے امام علیہ السلام کی شریف سجادیہ میں دعا فرماتے ہیں السلام علیکم یا عید اولیاء اللہ. لوگ تو ماہ رمضان کے اختتام پہ عید کرتے ہیں, امام سجاد کہتے ہیں ارے اولیاء اللہ کی عید تو ماہ رمضان ہے, اللہ سے مناجات کا مہینہ, قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ, روزوں کا مہینہ, اللہ کے اولیاء کی عید تو آ گئی. یہ 30 دن عید رہے گی, جتنا ہو سکے اس میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرو, اللہ سے کلام کرو. نوموں کو تسبیح, تمہارا تو سونا بھی اس مہینے میں تسبیح ہے, سانس لینا بھی سانس لینا تسبیح. تو اس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ثواب اپنے حصے میں لکھوائیں, زیادہ سے زیادہ ثواب اپنے حصے میں. استقبال کیسے کریں؟ کہا کہ روزہ. لیکن اللہ بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جوادی عاملی کا, میں آپ کا وقت بہت زیادہ لے رہا ہوں, پتہ نہیں ہے ٹائم. بسم اللہ سید, بسم اللہ. استاد جوادی عاملی کا بہت بڑا جملہ ہے. وہ فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن کریم کے اندر ماہ رمضان کا ذکر کیا نا کہ شہر رمضان, ماہ رمضان, تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس میں نمازیں مستحب زیادہ ہو گئی ہیں, اس میں تم روزے واجب ہیں,
اس میں مثال کے طور پہ خمس دو گے تو ثواب زیادہ ہوگا, زکات نکالو گے, خیرات کرو گے, صدقہ دے گے تو کئی گنا زیادہ ثواب ہو جائے گا, ایک کھجور ایک گودام کھجور سے زیادہ افضل ہے اس مہینے میں ایک آیت پڑھو گے تو نہیں. جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جب اللہ نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا تو کہہ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. لکل شیء ربیع وربیع, قرآن رمضان, ہر شے کی ایک بہار ہے, 5 امام فرماتے ہیں, اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. تو اس میں جو ہے جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں, نہ ہو سکے تو سنیں, لگائے رکھیں, قرآن چلتا رہے. ایک آیت اس مہینے میں پڑھیں گے تو ختم قرآن کے برابر ثواب ہے. سبحان اللہ. نہیں پڑھ سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, پورا دن بسم اللہ پڑھتے رہیے, سورہ فاتحہ پڑھتے رہیے, سورہ اخلاص پڑھتے رہیے, آیت الکرسی پڑھتے رہیے, سورہ ننزل پڑھتے رہیں. نہ پڑھ سکے تو صرف بسم اللہ پڑھتے رہیے پورا دن, اور آپ کو ایک بسم اللہ پہ ختم قرآن کا ثواب ملے گا. اگر کوئی انسان ہر روز 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھے تو 1000 ختم قرآن کا ثواب اس مہینے میں اسے دوسرے مہینوں کے برابر ملے گا. یعنی اس طریقے سے وہ استقبال شہر اللہ کر سکتا ہے. استقبال کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان پہلے ہی سے 3 روزے رکھے. ماہ رجب شعبان ویسے تو دونوں مہینے مستحب ہے روزے رکھے, نہ رکھ سکے تو ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھے, نہ رکھ سکے تو آخری شعبان کا روزہ رکھے, پہلے سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے لگے. استقبال یہ ہے, وہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے تانبے کے برتن, اب تو آ گئے ہیں پلاسٹک کے, ایلومینیم کے, اس کے اسٹیل کے برتن آ گئے ہیں. تو پرانے زمانے میں تانبے کے برتن ہوتے, تانبے کے جو ہے نا وہ کلی کی جاتی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ایک برتن جو ہے وہ جب سے ہو جاتے تھے اس کو صاف کر کے دھو کے اس پہ جو ہے وہ چمکنے کے لیے اس کو تیز گرم کر کے وہ لگاتے ہیں, ایک مادہ ہوتا ہے, بہرحال قلعی کرنا یا کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, جی سفیدی کرنا, سفیدی کرنا اس کے تانبے کے برتن کی. تو اب وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کو یعنی نجف اشرف کے اندر پرانے برتنوں کو شعبان میں کہا دھو لو اپنے برتن جس نے جو ہیں وہ سفیدی کرانے سفیدی کرا لو. بہت بڑے خطیب تھے, ان کا دلوں کو بھی تو سفیدی کرو, کیا بات ہے, بھیجے جو چیز بھیجے وہ پاک اور صاف دل ہو جائیں, سفید دل ہو جائیں, تاکہ انسان جو ہے وہ تیار کر سکے جس طرح ہو سکے صلوات اور استغفار ماہ رمضان کا استقبال کرے. سبحان اللہ. صلوات اور استغفار کے ذریعے جتنا ممکن ہو شہر اللہ کا استقبال کرے. ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا ناظرین, اور کتنی جلدی سے یہ وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. ہم امید کرتے ہیں کہ نور ہدایت کا یہ پروگرام جو زینبیہ چینل کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں, یا یوٹیوب لائیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, یا فیس بک لائیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, یا آپ ہماری ویب سائٹ www.zainabiachannel.in کے ذریعے سے آپ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دنیا کے جس گوشے میں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی. ایک خاص بات ہے, اور وہ یہ کہ آج کا ٹین ایجر جو سائنس سے پڑھ رہا ہے, کامرس کو دیکھ رہا ہے, یا میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کو لیے ہوئے ہے, بہرحال وہ 16 سال کا ہے, 18 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 22 سال کا ہے, چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر وقت جو ہے وہ کبھی وہ کچھ دیکھ رہا ہے, کبھی وہ کچھ دیکھ رہا ہے, تو وہ مذہب کی طرف اتنا رجوع نہیں ہو پاتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو روزہ رکھنا ہے, میرے بھائی آپ کو روزہ رکھنا ہے, آپ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں, روزہ رکھیے, خدا کا حکم مانیے, عمل کیجیے, تو وہ پلٹ کر یہ کہتا ہے روزہ کیوں رکھے, اب یہ اللہ جو ہے ہم کو بھوکا دیکھنا چاہے گا کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے ایک دم عوامی جو چوراہے پر ہوتا ہے یا آپسی باتوں میں دوستوں میں ہوتا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ٹی وی پر آسانی سے کوئی نہیں کر سکتا, یا کسی عالم دین سے بظاہر کوئی نوجوان نہیں پوچھ پاتا ہے, مگر یہ کہیں نہ کہیں خیالات میں نوجوان کہ اللہ کیا ہمیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ پروردگار جو رحمان اور رحیم ہے, جو یہ کہتا ہے دوسروں کو کھلاؤ, وہ کیا ہمیں بھی کہے گا کہ تم نہ کھاؤ خود؟ یہ روزے والی عبادت کیوں رکھی گئی؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے, مثال کے طور پہ کئی مرتبہ چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, اب والدین کو اس کو دوا کھلانی پڑتی ہے, دوا بھی ہوتی ہے, بچے روتے ہیں, وہ روتا, ماں باپ بچے کو روتا نہیں دیکھنا چاہتے لیکن وہ بیمار بھی نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ, ایک ماں کہتی ہے, باپ سے کہتی ہے ہاتھ پکڑ لیجیے, اس کے جلدی سے سر پکڑ لیجیے, میں جلدی دوا کھلا دوں, کھا نہیں رہا ہے, سیرپ پلا دوں. تو وہ کڑوا سیرپ کی کڑوی دوا جو ہے بچے کو ہاتھ پکڑ کے, بازو پکڑ کے, سر پکڑ کے, تاکہ اس کے جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائے, زبردستی پلائی جاتی ہے. اور وہ زبردستی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ والدین بچوں کو یہ نہیں کہ روتا دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ اس لیے پلاتے ہیں کیونکہ اس کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. اب کیا ہے,
یہاں پہ جو انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں آئے تھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, ہاں, O people, O you who believe, fasting has been prescribed for you like it was prescribed for the people before you so that you become God conscious. یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا کتب علیکم الصیام, یعنی اب جو ترجمہ کیا نا prescribed for you, یعنی پرسکرپشن کہا جاتا ہے جب ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے, نسخہ لکھتا ہے, اسے کہا جاتا ہے, کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ نے تمہارے لیے ایک نسخہ لکھا ہے. کس چیز کے لیے؟ لعلکم تتقون, متقی بننا چاہتے ہو تو اللہ نے تقوی کا ایک نسخہ لکھا ہے. واہ سبحان اللہ. اور اس نسخے کا نام ہے روزے. روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے. روزوں کا نتیجہ ہے تقوی. اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بھوکا دیکھیے, ہمیں پیاسا دیکھیے, بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے میں ان کو متقی بنتا دیکھوں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھے. جب انسان اپنی خواہشات کو روک لے گا, اپنے کھانے پینے کی خواہش جو حلال اور جائز ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا سیکھے گا تو حرام سے خود بخود بچنا سیکھ لے گا. کیا بات ہے. اور مولانا بہجت نے ایک جملہ کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تقوی واجبات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے بلکہ حرام سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور یہ سب سے بڑی جو چیز جو ہمیں تقوی سکھاتی ہے وہ روزہ, جو ہمیں حلال اور جائز سے رکنا سکھا دے, وہ ہمیں حرام سے رکنا سکھا دیتی ہے. تو اللہ نے کہا لعلکم تتقون, ہر چیز عبادات ہے لیکن روزے کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ متقی بناتی ہے. کیوں؟ اس میں ایک تو ہے کہ بھئی آج سائنس نے ثابت کیا, میں برطانیہ ہی کا لندن کا ایک LBC کے نام سے ریڈیو چینل ہے, اس کو سن رہا تھا تو پہلے, اب تو نہیں سنتا, تو ٹائم نہیں ملتا, لیکن وہ ریڈیو میں بحث کر رہے تھے تو کہنے لگے بھئی یہ فاسٹنگ جو ہے نا, روزہ رکھنا, اس سے دل کے جو مرض ہے یا ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جاتا ہے. بھوکے رہنے سے انسان کے معدے کے اوپر بہت زیادہ قابو آتا ہے, فشار کم رہتا ہے. یعنی یہ بھوک جو ہے یہ انسان کے سارے 11 مہینے جو ہمارے اندر خرابیاں, معدے کی تکلیف, دل کا مرض, یہ سارے امراض جو پیدا ہوتے ہیں ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے 1 مہینے روزے. اور اس کے علاوہ جو جسمانی بیماریاں پریشانیاں آ جاتی ہیں اس کے لیے بھی اللہ کہتا ہے تمہیں اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھو گے. تو جسمانی روحانی تمام بیماریوں کا علاج روزہ ہے, اور وہ بعض اوقات سخت ہوتا ہے, تبھی تو اس کا فائدہ, دوا سخت کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. صحیح. اور اب پہلے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کے اندر کیا فوائد ہیں. ایک بہت اہم چیز یہ ہے روزے کے اندر کہ انسان اپنی خواہشات پہ قابو سیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 32 جو ہیں وہ پہرے دار بٹھا دیے اور 2 بڑے بڑے ہونٹ گیٹ کے طور پہ لگا دیے, پھر بھی زبان قابو میں نہیں. اوپر رکھنے کے بعد انسان زبان پہ, ہاتھ پہ, آنکھوں پہ, اپنے کانوں پہ قابو کا جو ہے وہ طریقہ سیکھتا ہے. لعلکم تتقون. اگر ٹائم ہو تو میں ایک آخری پہلو اور پیش کرنا چاہتا ہوں روزے. بسم اللہ. یہ آخری پہلو جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزہ تمام عبادات سے مختلف ہے. نماز کچھ کرنے کا نام ہے. آپ نے نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی, قراءت کی, قیام میں پھر رکوع کیا, سجود, تشہد, سلام, ان تمام چیزوں کا نام ہے نماز, صلاۃ. حج جو ہے وہ احرام باندھنے کا, طواف کرنے کا, طواف کے بعد نماز پڑھنے کا, سعی کرنے کا, تقصیر کرنے کا, یا وقوف عرفات, وقوف مزدلفہ, وقوف منی, رمی جمرات, یعنی کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ کرنے کا نام ہے, اپنے مال سے نکالا کسی کو کچھ دے دیا. جہاد بھی کچھ کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. مثال کے طور پہ روزہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کا نام ہے روزہ, نیت اور امساک. کیا کریں؟ نیت کر لیں جی کل میں قربۃ اللہ روزہ رکھ رہا ہوں, اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو ہے میرا وہ فجر سے لے کے مغرب تک روزہ ہوگا. اور امساک, اپنے آپ کو روکیں. کس چیز سے؟ کھانے سے, پینے سے, جھوٹ سے, اللہ رسول پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے, اور کہنے کا, یہ سب چیزیں اپنے آپ کو روکنا. کیا کرنا بھائی روزہ کے؟ کچھ نہیں کرنا بھائی, نہ کریں, کچھ نہ کریں. اب کسی کو پتا کیسے چلے گا میرا روزہ؟ بھائی جب تک آپ بتائیں گے نہیں کسی کو نہیں معلوم. ہماری اکثر عادت ہوتی ہے ہم لوگوں کو بتائیں یہ وہ. روزے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اخلاص سکھایا ہے جس سے انسان متقی بنتا ہے. کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. کیا بات ہے, کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. سبحان اللہ سید, سبحان اللہ. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے آغا. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام کے تمام جو ہے کیفیات انسان کے روزے میں تعریف. اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ, دونوں پڑھا علماء نے کہ
روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں ہی روزے کی جزا ہوں, روزہ رکھنے والا مجھے پالے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. تو اس لیے روزہ جو ہے وہ بالکل مختلف عبادت ہے, یہ اس لیے یہ بہت اہم عبادت ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے. انتہائی شکر گزار حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب کے کہ جنہوں نے زینبیہ چینل کے لیے خاص طور پر وقت نکالا اور اس وقت لندن سے براہ راست ہمارے ساتھ رہے. اور جو ناظرین بھی اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا یہ آخری سوال ہے اور اس آخری سوال کے بعد نور ہدایت کا یہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کچھ خاص باتوں کے ساتھ. تو آخری بات اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے اس وقت ویورز ہیں, ناظرین ہیں, جہاں تک یہ چینل دیکھا جاتا ہے, آپ اپنے خاص پیغام میں ہمارے ویورز کو, ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میری سب سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے ایمان کے دامن کو تھامے رکھیں, اور محمد علیہ السلام سب سے بڑا وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. قرآن کریم بہترین ذریعہ ہے تقرب خدا کا, بندگی کا, اور جس قدر ہو سکے ان آنے والے ایام کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت, صلوات کی تلاوت, نمازیں ہیں, روزہ رکھیں, چاہے آرام کریں, صرف اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے. ایک مہینہ جس قدر ہو سکے سحور کی دعائیں مانگیں, اور اگر ہو سکے پابندی سے زیارت عاشورہ یا صلوات پڑھتے رہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے, مومنین کی حفاظت کے لیے, اور جس قدر ہو سکے احتیاط کریں. جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ماسک لگا کے باہر جائیں گے, جو کچھ بھی ڈاکٹروں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان سب پہ عمل کریں. اس کو جو ہے لائٹلی مت لیں, اس کو سبق مت سمجھیں, بلکہ ان سب کو اہمیت دیں, اور سب ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں. وہ یہ نہ ہو کہ میں ہمیشہ, ہمارے ابھی آپ مولانا فرما رہے تھے کہ بھی ہمارے لیے دعا کریں, خدا گواہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور اب کبھی میں نے ہندوستان کو فراموش نہیں کیا. ہمیشہ زیارات کو تمام لوگ یاد رہتے ہیں, اور یہاں پہ بھی ہمیشہ ابھی جو مدارس یا گھر سے پڑھ رہا ہوں زیادہ تر درس وغیرہ, تو اس میں بھی ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, چاہے وہ ہوں ایشیا کے کسی ملک میں ہوں, ہندوستان میں ہوں, پاکستان میں ہوں, عراق میں ہوں, ایران میں ہوں, شام میں, افریقہ کے کسی ملک میں ہوں, یورپ میں ہوں, امریکہ, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ میں, جہاں جہاں بسے ہیں پروردگارہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. صاحب الزمان علیہ السلام کو ظہور دیکھنا ہمیں نصیب فرما. پروردگارہ حالات خراب ہیں, ان وباؤں سے, کرونا وائرس سے, سوارے مومنین کی حفاظت فرما. جو رخصت ہو گئے ہمارے تمام مومنین جو خصوصاً کرونا وائرس سے, جو ہمارے شہداء ہیں, خصوصاً جو اس وقت قائم علیہ السلام کے حرم کی, جناب زینب کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے, ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. چینل کا نام زینبیہ, تو جناب زینب کے تذکرہ ضرور بھی تھا. تو پروردگارہ یہ ہمارے جتنے بھی اس میں خدمت گزاران ہیں, ان کے لیے ہمارے مولانا عقیل ترابی صاحب اور ان کی پوری ٹیم, زینبیہ ٹیلی ویژن چینل کی پوری ٹیم, ان کی جتنے بھی پروردگارہ خدمت گزار, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, اور پروردگارہ جہاں جہاں مومن مسلم سب کی جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہندوستان کے اندر جہاں جہاں اس وقت حالات خراب ہے سب کی حفاظت فرما, حالات کو بہتر فرما, اس وبا کا خاتمہ فرما, اور ہمارے مقامات مقدسہ فرما, اور دشمنان اہل کو نابود فرما, ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما. جہاں جہاں مومنین مسلم ان کی ہر دعا کو مستجاب فرما, ان کی حفاظت فرما. انتہائی شکر گزار ہیں حجت الاسلام مسلمین علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے, اور براہ راست لندن سے ہمارے ساتھ زینبیہ چینل پر تھے, اور بہت خاص ایسی باتیں تھیں جو آپ تک پہنچنی چاہیے تھی, اور وہ بہت بہترین طریقے سے پہنچائی بھی گئی ہیں. اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اس کے زیادہ میں کچھ کہنا اور مناسب نہیں سمجھوں گا. بس اتنا ہی. www.zainabiachannel.in پر آپ ہماری ویب سائٹ پر زینبیہ چینل کو 24 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 9769762124 یہ ہمارا رابطہ ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں, وائس کے ذریعے اور ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے سے بھی ہم سے باتیں کی جا سکتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کے لیے ان حالات پہ دعا ہے کہ پروردگار آپ جہاں کہیں بھی ہیں, پروردگار آپ کو محمد اور محمد کے واسطے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ساتھ ہی ساتھ زینبیہ چینل کے ذریعے سے ان حالات میں بھی جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, یہ خاص دعا ان کے لیے ہے نازش قوم و وطن الحاج ڈاکٹر اختر حسن رضوی بلڈر صاحب, کہ جن کی وجہ سے زینبیہ چینل کو الحمدللہ 7 سال مکمل ہو چکے ہیں, کہ پروردگار انہیں بھی صحت اور سلامتی عنایت فرمائے. اور جتنے لوگ بھی ہیں ہمارے زینبیہ چینل ٹیم کے ساتھ, پروردگار
ان سب کو بھی سلامت رکھے. ایک ہمارے خاص دوست ہیں جو اس نور ہدایت کے پروگرام میں خصوصی طور پر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ جتنے بھی امیجز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بنا کر بھیجتے ہیں, وہ ہمیں خاص طور پر وقت دے رہے ہیں اس کے لیے زینبیہ چینل ٹیم بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. قبلہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اگر جو ہے ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو بے پناہ ہندوستان میں آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ اپنا وقت ضرور نکالنا کیجیے. بہت بہت شکریہ. محبت آپ لوگوں کی پروردگار سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین, میں عقیل ترابی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. دیکھتے رہیں مذہبی معلومات کے لیے زینبیہ چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.